आंटी ने कुछ देर तो कोई रिस्पॉन्स ना दिया, लेकिन फिर खुद ही मेरा साथ देने लगी और बोसे करने लगी। मैं उनको मज़ीद 10 मिनट तक बोसा करता रहा और वो मेरी और मैं उनकी ज़ुबान मुंह में लेकर शक करते रहे। जब मैंने थोड़ा मज़ीद अगला कदम उठाने का सोचा और अपना मुंह अलग किया तो आंटी की आंखों में देखा तो आंटी की आंखें लाल सुर्ख हुई थी और उनकी आंखों से साफ पता चल रहा था वो मुकम्मल नशे में आ गई हैं। मैं सोफ़े से उठा और फिर एक हाथ आंटी की गर्दन में डाला और दूसरा हाथ डालकर उठा लिया और उनको उठा के बेड पे ले आया। और फिर मैंने आंटी को कहा, आंटी जी आप अपने कपड़े उतार दें, मैं भी उतार रहा हूँ, फिर आपको एक मज़े की दुनिया की सैर करवाता हूँ। मैं अपने कपड़े उतारने लगा। मैंने अपनी कमीज़, फिर अपनी बनियान और फिर आखिर में अपनी शलवार भी उतार दी। तो देखकर आंटी की आंखें और खुल गईं और उन्होंने अपनी ज़ुबान बाहर निकाल कर अपने होंठों पे फेरी। फिर आंटी भी अपने कपड़े उतारने लगी। आंटी ने अपनी कमीज़ उतार दी तो मैं हैरान था। आंटी ने तो एक बच्ची को भी पैदा किया है, फिर ये कैसे मुमकिन है कि उनका जिस्म इतना कसा हुआ और नरम व मुलायम। आंटी ने पूछा, काशी बेटा क्या देख रहे हो, लगता है आज मज़ा आ जाएगा। आंटी मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। आंटी को भी मज़ा आ रहा था। वो मेरे सर पर हाथ रख कर मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेर रही हैं। कुछ देर ये मज़ा करवा के शायद आंटी को ये हरकत ने ज़्यादा ही गर्म कर दिया था। उनका पूरा जिस्म एक दफ़ा झटका खा गया। पहले तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबान अंदर बाहर कर रहा था, फिर मैंने आंटी को तड़पाने के लिए अपनी स्पीड को और तेज़ कर दिया। फिर मेरे पे नज़र पड़ी तो मैंने आगे होकर उनको सलाम किया और थोड़ा सा आगे झुक गया। उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझे खुशी से दुआ दी। फिर हम वहाँ ही बैठ गए। थोड़ी देर बाद नाज़िया हमारे लिए ठंडा शरबत बनाकर ले आई और हमने शरबत पिया और फिर आंटी अपनी अम्मी से बातें करने लगी। आंटी की अम्मी ने मुझसे मेरे घर में सबका हाल अहवाल पूछा और फिर हमें बातें करते हुए काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक आंटी आसमां नज़र नहीं आ रही थी। आंटी साइमा ने नाज़िया से पूछा, नाज़ी बेटा बाजी कहाँ हैं, वो नज़र नहीं आ रही। तो नाज़िया ने कहा, खाला जान आपको तो पता है कि उनकी आदत का, वो स्कूल गई हुई हैं, 2 बजे तक वापस आ जाएंगी। आज कह रही थी कि साइमा आ रही है, मैं 3 दिन की छुट्टी ले लूँगी। आसमा आंटी सरकारी मुलाजम थी, वो पंजाब गवर्नमेंट हाई स्कूल की टीचर थी। मैंने आंटी को कहा कि आंटी जी मुझे वॉशरूम जाना है। तो आंटी ने नाज़िया को कहा कि नाज़ी बेटा काशी को वॉशरूम दिखा दो। नाज़िया ने कहा, जी खाला जान, और मुझे अपने साथ आने का कहा और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब मैं उसके पीछे जा रहा था मैंने उस पर गौर किया। वो बड़े ही मस्त अंदाज में गोल गोल मटक कर चल रही थी, जैसे कोई शादीशुदा औरत हो। मैंने फ़ौरन अपने आप पर काबू किया और फिर उसने मुझे वॉशरूम दिखाया और वो फिर चली गई। मैं वॉशरूम में घुस गया और कपड़े निकाल कर नहाने लगा। अच्छी तरह नहा धोकर कपड़े पहनकर बाहर निकल आया और आकर टीवी लाउंज में सोफ़े पे बैठ गया। कुछ देर बाद आंटी और नाज़िया भी वहाँ आ गई। आंटी ने पूछा, नाज़ी बेटा खाने का क्या प्रोग्राम है। नाज़िया ने कहा, खाला जान चिकन तो पक गया है, चावल चूल्हे के ऊपर पक रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो भी तैयार हो जाएंगे और अम्मी भी स्कूल से आ जाएंगी, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। आंटी ने कहा, चलो किचन में चलते हैं, सलाद रायता वगैरह तैयार करते हैं, फिर खाना लगा देंगे। और वो दोनों किचन में चली गई और मैं रिमोट से टीवी ऑन कर दिया और टीवी देखने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद बाहर दरवाजे पे घंटी बजी। मैंने देखा नाज़िया किचन से निकलकर बाहर दरवाजे की तरफ चली गई और आंटी भी किचन से बाहर आ गई। और कुछ देर बाद आंटी आसमा टीवी लॉन्च में आ गई। साइमा आंटी उनको देखकर सलाम किया और उनके गले लग गई। दोनों बहन बड़ी खुश दिली के साथ एक दूसरे को मिली, लेकिन मैं सोफ़े पे बैठा हैरत का मुजस्मा बना हुआ था, क्योंकि मैं आसमा आंटी को देखकर दंग रह गया था। वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। मैं उनको तकरीबन 5 या 6 साल बाद देख रहा था। वो काफ़ी निखर चुकी थी और उनका जिस्म एकदम कसा हुआ और बल खाता जिस्म था। आप यूँ समझ लें उनका पूरा जिस्म स्टेज अदाकारा की तरह था। मैं हैरत से तब बाहर निकला जब साइमा आंटी और आसमा आंटी सामने सोफ़े पे आकर बैठी और साइमा आंटी की आवाज़ मेरे कानों में आई, काशी। मैं चौंक गया। तो साइमा आंटी ने पूछा, क्या हुआ काशी बेटा।
میں تھوڑا شرمندہ ہو گیا اور آسمہ آنٹی کو سلام کیا تو انہوں نے مجھے اچھے طریقے سے جواب دیا، لیکن میں ان سے مکمل نظریں نہ ملا سکا اور ان کا بھی یہی حال تھا۔ پھر دونوں بہنیں مل کر باتیں کرنے لگیں اور کچھ دیر بعد ہی آسمہ آنٹی نے کہا، نازی چلو بیٹا کھانا لگاؤ، سب کو بھوک لگی ہوگی۔ نازی نے کہا، جی امی سب کچھ تیار ہے، میں ابھی لگا دیتی ہوں، اور وہ کچن میں چلی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد کھانا لگ گیا۔ آنٹی کی امی نیچے نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے ان کو بیڈ پہ ہی کھانا دے دیا اور باقی سب نیچے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھا کر میں دوبارہ اٹھ کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا اور نازیہ اور سائمہ آنٹی برتن اٹھانے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد سائمہ آنٹی ٹی وی لاؤنج میں آ گئیں تو میں نے ان سے کہا، آنٹی میں تھوڑا تھک گیا ہوں، سفر کی وجہ سے تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو آنٹی سائمہ نے اپنی باجی کو آواز دی جو کہ اپنی امی کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر ٹی وی لاؤنج میں آ گئیں اور سائمہ آنٹی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ سائمہ آنٹی نے کہا، باجی کاشی سفر کی وجہ سے تھوڑا تھک گیا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، اس کو ایک ہی دفعہ کوئی کمرہ دے دو تاکہ جب تک ہم یہاں ہیں وہ وہاں سو جایا کرے۔ تو آسمہ آنٹی نے کہا، سائمہ اس کو اوپر والی سٹوری پہ ڈرائنگ روم کے ساتھ والا کمرے میں لے جاؤ، وہاں ہی سو جایا کرے گا، کیونکہ جب سے امی کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے زیادہ تر نازی نیچے ہی امی کے کمرے میں سوتی ہے، اس لیے اس کا اوپر کمرہ خالی رہتا ہے، وہ کاشی کو دے دو۔ سائمہ آنٹی کہا، ٹھیک ہے باجی، اور مجھے لے کر اوپر چلی گئی اور مجھے کمرہ دکھا دیا۔ وہ کمرہ بہت اچھا سیٹ ہوا تھا، سنگل بیڈ لگا ہوا تھا اور اس میں ایک کمپیوٹر ٹیبل، اس پہ کمپیوٹر پڑا ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید وہ نازیہ استعمال کرتی تھی۔ پھر آنٹی نے کہا، کاشی تم یہاں ہی ہو 2 یا 3 دن رہو گے، کمرہ ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا، جی آنٹی جی ٹھیک ہے۔ پھر وہ چلی گئی۔ نیچے کی سٹوری میں ایک بیڈ روم تھا، کیونکہ وہاں ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کے درمیان میں ٹی وی لاؤنج بنا ہوا تھا، لیکن اوپر 2 بیڈ روم بنے ہوئے تھے۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ ٹی وی لاؤنج نہیں بلکہ نازیہ کا بیڈ روم بنا تھا اور اس کے ساتھ شاید آسمہ آنٹی کا اپنا بیڈ روم تھا۔ میں پھر بیڈ پہ لیٹ گیا اور پتہ ہی نہیں چلا، تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی اور سو گیا۔ کوئی 5 بجے کا ٹائم تھا جب مجھے کوئی جگا رہا تھا۔ میں کروٹ لے کر اٹھا تو دیکھا نازیہ مجھے اٹھا رہی تھی۔ میں جب اٹھ گیا تو اس نے کہا، آپ نیچے آ جائیں، چائے تیار ہے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ اس نے کہا، ڈرائنگ روم کے ساتھ بھی اٹیچ باتھ روم ہے اور امی کے بیڈ کے ساتھ بھی ہے، جس مرضی میں چلے جائیں، اور یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا اور آنٹی کے بیڈ روم کے اندر چلا گیا۔ آسمہ آنٹی کا بیڈ روم بھی کافی زبردست بنا ہوا تھا، ڈبل بیڈ لگا ہوا تھا، ڈریسنگ ٹیبل اور ساتھ میں صوفہ بھی لگا ہوا تھا۔ میں ان کے بیڈ روم کے اٹیچ باتھ روم میں گھس گیا اور نہانے لگا۔ آسمہ آنٹی کا باتھ روم بھی صاف اور کافی بڑا بنا ہوا تھا۔ میں نہا کر باہر نکل آیا اور نیچے ٹی وی لاؤنج میں چلا گیا۔ سب وہاں بیٹھے چائے پی رہے تھے، میں بھی چائے پینے لگا اور ساتھ ٹی وی دیکھنے لگا، اور سائمہ آنٹی اپنی باجی سے باتیں کر رہی تھی اور نازیہ سائمہ آنٹی کی بچی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جب میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو یکدم میری نظر آسمہ آنٹی کے نیچے پڑی، میں دنگ رہ گیا۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھ کر ایک ٹانگ کو اٹھا کر دوسری ٹانگ پہ رکھ کر ذرا سا اپنا جسم موڑ کر سائمہ آنٹی سے باتیں کر رہی تھی، لیکن نیچے جو سین بنا ہوا تھا وہ بڑا ہی دلکش تھا، اور یہ دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا سائمہ آنٹی مجھے کب سے دیکھ رہی تھی۔ میری جب اس سے نظر ملی تو مجھے بڑی ہی قاتلانہ مسکان دی۔ میں بھی آگے سے مسکرا دیا۔ پھر وہاں پہ بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ درمیان میں آسمہ آنٹی نے مجھ سے میری پڑھائی اور میرے گھر کے سب لوگوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ میں ان کو نارمل جواب دیتا رہا۔ پھر وہاں بیٹھے بیٹھے ہی 7 بج چکے تھے۔ پھر آسمہ آنٹی نے نازیہ سے کہا، نازی بیٹا رات کے کھانے کی تیاری کرو، اور سائمہ آنٹی سے بولی، سائمہ میں ذرا اوپر جا رہی ہوں، مجھے اسکول کا کچھ کام باقی رہ گیا ہے، وہ ختم کرنا ہے، پھر میں 3 دن فارغ ہوں، اس کے بعد مل بیٹھ کر کھلی گپ شپ لگائیں گے۔ سائمہ آنٹی نے کہا، ٹھیک ہے باجی آپ اپنا کام کر لو، میں نازی کے ساتھ کچن میں اس کی کچھ مدد کر دوں۔ اور پھر آنٹی سائمہ اٹھ کر اوپر چلی گئی اور سائمہ آنٹی اور نازیہ کچن میں چلی گئی۔ جاتے ہوئے سائمہ آنٹی نے کہا، کاشی بیٹا تم ذرا چھوٹی کے ساتھ کھیلو، میں تھوڑا کچن کا کام کر کے آتی ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک آنٹی جی آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر میں نے آنٹی کی بیٹی کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کھیلتے کھیلتے پتہ ہی نہ چلا 1 گھنٹہ گزر گیا، اور سائمہ آنٹی دوبارہ ٹی وی لاؤنج میں آئیں اور مجھ سے چھوٹی کو لے لیا اور صوفے پہ میرے ساتھ بیٹھ گئیں۔
نازیہ ابھی بھی کچن میں تھی۔ آنٹی نے آہستہ آواز میں مجھے کہا، کیوں کاشی میری جانی، تمہارا تو باجی کو دیکھ کے یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا؟ میں نے بھی آہستہ آواز میں کہا، آنٹی جی یقین کرو آپ کی باجی بہت کمال کی چیز ہے، میں ان کو جب سے دیکھتا ہوں تو نہ پوچھ کے میرا کیا حال ہے۔ میں نے کہا، آنٹی جی کچھ بھی کر لیں جلدی سے آسماں آنٹی کو منا لو، مجھ سے اب کنٹرول نہیں ہوتا۔ آنٹی میری طرف دیکھ کر اور بولی، آرام سے بیٹا آرام سے، گرم گرم کھانے سے منہ جل جاتا ہے، ٹھنڈا کر کے کھاؤ گے تو خوب مزہ لو گے، اور فکر نہ کرو، آج رات کو میں نے باجی کو منا لینا ہے، اور ہو سکتا ہے آج رات کو ہی تمہارا کام کروا دوں یا کل تو لازمی کروا دوں گی۔ پھر نازیہ بھی ٹی وی لانچ میں آ گئی اور آ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آنٹی سائمہ اب خاموش ہو گئی تھی۔ نازیہ نے سائمہ آنٹی سے کہا، خالہ جان میں نے امی کو بہت دفعہ کہا اب کچن میں اے سی لگوا دیں، اتنی گرمی میں کام نہیں ہوتا، لیکن امی سنتے ہی نہیں۔ سائمہ آنٹی نازیہ کی بات سن کر ہنسنے لگی اور بولی، نازی بیٹا گرمی کی عادت اچھی رہتی ہے، کیا پتہ تمہاری جہاں شادی کری وہاں اے سی نہ لگا ہو، پھر کیا کرو گی؟ نازیہ آنٹی کی بات سن کر چڑ گئی اور بولی، خالہ جان آپ بھی امی کی طرح شروع ہو گئی ہیں، اور سائمہ آنٹی بھی کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ میں بھی سن کر مسکرانے لگا۔ مجھے دیکھ کر نازیہ شرما گئی اور غصے سے اٹھ کر اپنی نانی کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لگا شاید میرا مسکرانا اس کو اچھا نہ لگا ہو، وہ زیادہ غصہ کر گئی ہے۔ مجھے تھوڑا دکھ بھی ہوا کیونکہ میری اس پہ بھی نیت خراب ہو چکی تھی۔ وہ جسم کے لحاظ سے اپنی امی کی کاپی تھی۔ اس کے جسم نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا، لیکن میں نازیہ سے پہلے اس کی امی کا اکاؤنٹ کھولنے میں دلچسپی لے رہا تھا۔ یوں خاموش بیٹھ کر سوچتے ہوئے سائمہ آنٹی میری طرف دیکھا تو وہ پوچھا، کاشی خیر ہے نا، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں آنٹی جی، کچھ نہیں سوچ رہا۔ پھر میں ٹی وی دیکھنے لگا۔ تقریباً 9 بجے کے قریب سائمہ آنٹی نے نازیہ کو آواز دی، نازی بیٹا ذرا یہاں آؤ نا۔ نازیہ اپنی نانی کے کمرے سے ٹی وی لانچ میں آئی تو آنٹی سائمہ نے کہا، نازی بیٹا میں مذاق کر رہی تھی، مجھے معاف کر دو۔ نازیہ نے فوراً سائمہ آنٹی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ان کا ماتھا چوما اور بولی، خالہ جان آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مجھے پتہ ہے امی بھی اور آپ بھی مجھے تنگ کرنے کے لیے مذاق کرتی ہیں، مجھے کبھی بھی برا نہیں لگا۔ پھر آنٹی نے کہا، بیٹا جاؤ اندر جا کر چولہا بند کر دو اور اوپر جا کر اپنی امی کو بلا لاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ نازیہ نے کہا، ٹھیک ہے خالہ جان، اور اٹھ کر پہلے کچن میں گئی، پھر اوپر اپنی امی کو بلانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نیچے آئی اور بولی، خالہ جان امی آ رہی ہیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ پھر سائمہ آنٹی بھی اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور انہوں نے کھانا لگا دیا، اور اوپر سے اسماء آنٹی بھی نیچے آ گئیں اور سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد میں واش روم چلا گیا، وہاں سے فارغ ہو کر ٹی وی لانچ میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ نازیہ اور سائمہ آنٹی برتن کچن میں رکھ رہی تھیں۔ نازیہ کچن میں برتن دھو رہی تھی اور نازیہ آنٹی اور سائمہ آنٹی اپنی امی کے کمرے میں ہی بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ میں باہر ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سائمہ آنٹی اور ان کی بہن کمرے کی لائٹ آف کر کے باہر آ گئی اور آنٹی سائمہ اور ان کی بہن وہاں میں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ نازیہ بھی وہاں آ کر چھوٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں ٹی وی دیکھنے میں ہی مشغول، پھر میری نظر گھڑی پہ گئی تو 11 بج چکے تھے اور سائمہ آنٹی کی بیٹی نازیہ کی گود میں سو چکی تھی، اور نازیہ اپنے موبائل پہ شاید کوئی گیم یا کچھ اور کر رہی تھی، اور سائمہ آنٹی اور ان کی بہن باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بھی نیند آ رہی تھی۔ پھر سائمہ آنٹی نے کہا، باجی رات کافی ہو گئی ہے، آؤ اوپر چلتے ہیں، آپ کے کمرے میں باقی باتیں کر لیں گے، کاشی بھی تھک گیا ہوگا، یہ بھی سو جائے گا۔ سائمہ آنٹی نے نازیہ سے کہا، نازی بیٹا چھوٹی کو مجھے دے دو۔ پھر اسماء آنٹی نے کہا، نازی بیٹا تم چھوٹی کو خالہ کو دے دو، اور ہم بھی اوپر اپنے کمرے میں جا رہے ہیں، تم بھی جا کر سو جاؤ۔ نازیہ نے کہا، جی امی ٹھیک ہے، اور چھوٹی کو آنٹی سائمہ کو دے دیا اور خود اپنی نانی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ٹی وی بند کیا اور اوپر اس کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سائمہ آنٹی اور ان کی بہن بھی اوپر آ گئی۔ مجھے ان کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں بیڈ پہ لیٹ گیا اور سوچنے لگا، ہو سکتا ہے اب سائمہ آنٹی اکیلے میں اسماء آنٹی سے بات کرے گی، اور اگر ان کو منا لیا تو شاید آج ہی کام ہو جائے، نہیں تو کل ہی ہوگا۔ میں بس انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ رات کا تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا جب میری پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل گئی اور میں بیڈ پہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔